बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के तमाम मराहल मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ लोगों की तरफ से बड़े वसूख के साथ कहा जा रहा है कि जमहूरियत की गाड़ी अपनी पटड़ी पर रवां दवां हो गई है। ये उनकी राय हो सकती है, उस राय से कोई इख्तलाफ करे या उसकी तायद करे। बहरहाल बहुत से लोग ये कहते हैं कि जमहूरियत की गाड़ी दलदल में फंस गई है, भंवर में आ गई है। भंवर में जब कश्ती आ जाती है तो उसको बचाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होता है। बहरहाल अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी हो तो फिर बचाया भी जा सकता है। इसी तरह से अगर गाड़ी या कोई भी चीज़ वो दलदल में चली जाए तो फिर उसका निकलना, दलदल से बाहर आ जाना, वो भी नामुमकिन की हद तक मुश्किल होता है। भंवर से कश्ती का निकल आना और दलदल से किसी भी चीज़ का बाहर आ जाना, इसको मोजिज़े से कम करार नहीं दिया जा सकता। कहा जाता है कि जमहूरियत की गाड़ी दलदल में फंस गई, भंवर में फंस गई, अपनी पटड़ी पर रवां दवां हो गई, बेहतरीन तरीके से चलना शुरू हो गई। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जमहूरियत की गाड़ी खोबे में फंस गई है। खोबे में फंस गई है का मतलब भी वही है जैसे भंवर में, जैसे दलदल में, वहाँ से गाड़ी का, कश्ती का, किसी चीज़ का भी निकलना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होता है। अगर खोबे में गाड़ी फंस जाती है, गड्ढा खोबे में धंस जाता है तो उसको निकालना चंदा मुश्किल होता है, लेकिन निकल सकता है, खोबे को हटाया जा सकता है। आप खोबे से गाड़ी को, गड्ढे को, रेडी को, जो भी चीज़ है उसको निकाल सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान की जमहूरियत की गाड़ी खोबे में फंस गई है, खोबे में फंस कर रुक गई है। इसको वहाँ से निकाला जा सकता है, लेकिन जो लोग हमारी जमहूरियत के आजकल रखवाले बने हुए हैं, जो समझते हैं कि हम जो भी फैसला करेंगे अवामुन्नास उस पर आंखें बंद करके मोहरे तस्दीक सब्त कर देगी, उसको मान लेगी, वो बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी, बल्कि उससे भी ज़्यादा खुश फहमी का शिकार हैं। जमहूरियत की गाड़ी चलती रहेगी तो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, अदारों के लिए, हर किसी के लिए सूदमंद है। अगर गाड़ी आपकी रुक जाती है, भंवर में फंस जाती है, दलदल में धंस जाती है, या जमहूरियत की गाड़ी को रिवर्स गियर लग जाता है तो पाकिस्तान की ना तो मईशत चल सकती है, ना पाकिस्तान की सियासत चल सकती है, ना पाकिस्तान के अवाम को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है। पाकिस्तान की गाड़ी खोबे में फंस गई है, गारे में फंस चुकी है। इसको निकालने के लिए थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है। अगर उनको थोड़ा सा ख्याल आ जाए, अगर उनको थोड़ा सा ध्यान आ जाए, अगर उनको थोड़ी सी समझ आ जाए तो इस गाड़ी को बड़ी आसानी के साथ इस धूल से, इस गर्द से, इस गारे से, इस खोबे से गाड़ी को निकालकर वाकई रवा दवा किया जा सकता है। आपने तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया, उस पर डाका डाला, और चोरी किया मैंडेट का तो शायद लोगों को पता इतना नहीं चलता, डाके का तो वाज़े तौर पर पता चल जाता है। डाका डाला गया है, हर बंदे को पता है कि फॉर्म 45 के तहत कौन लोग जीते हैं, फॉर्म 47 के तहत कौन लोग जीते हैं, सबको एक एक शख्स के बारे में पता है। बल्कि अब तो ये भी हो गया है कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो जेनुइनली जीते हैं, वो हकीकी तौर पर जीते हैं, जिनको वोट पड़े हैं और वो जीत गए, उनके बारे में भी शक व शुबहात का इजहार सामने आ रहा है कि इनको भी शायद फॉर्म 47 के ज़रिए ही जितवाया गया है। जो हारने वाले लोग हैं PTI के, वो भी, उनमें से भी बहुत से उंगली कटवा कर शहीदों में शामिल हो रहे हैं। जो जेन्युइन तरीके से भी हारे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें भी हरवाया गया है। बहरहाल उनका अपना मौक़िफ़ है। ये पाकिस्तान है, हर किसी का पाकिस्तान, हर किसी ने यहीं पे रहना है, अपोजिशन है, हुकूमत है, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना होगा जो पाकिस्तान की जमहूरियत की गाड़ी को अपने मकासद के लिए कहीं पे धंसाना चाहते हैं, कहीं पे फंसाना चाहते हैं। उनके अपने मकासद हो सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की ज़िद में, इमरान खान की नफ़रत में, इमरान खान से दुश्मनी में, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया।
الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دن نہیں، الیکشن کی رات کو اور الیکشن کے بعد ابھی تک بھی کیا جا رہا ہے۔ جیسا وہ بیچارہ کمشنر کہاں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے، یا آسمان پر پہنچ چکا ہے، کہاں پہ ہے۔ کل وہ باہر آئے گا تو کئی روز تک وہ بولنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس کی طرف سے جو کہا گیا کہ 13 حلقے میں نے کس طرح سے کس پارٹی کو جیت رہی تھی، کس پارٹی کو میں نے جتوا دیے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کس طرح سے ریپ ہوتا ہے، کس طرح سے کھلواڑ ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی تباہی ہوتی ہے، کیسے اس کی بربادی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی ہی جمہوریت چلانی ہے تو پھر جمہوریت کا فائدہ عمران خان کو آپ لوگ مائنس کر رہے تھے، وہ عمران خان جس کو آپ مائنس کرنا چاہتے تھے وہ کئی گنا پلس ہو کر انتخابات میں سامنے آیا ہے۔ یا تو کہ ایسا بندوبست کرتے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا، میاں نواز شریف کو ہیوی مینڈیٹ دے دیتے، اس بندے سے تو لوگوں کو نجات مل جاتی جس کو دنیا آزما چکی ہے، جس کی اہلیت کا پتہ چل چکا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے 16 ماہ میں پاکستان کے ساتھ جو کیا تھا اس سے ان کی اہلیت سامنے آ چکی ہے۔ اب بھی شہباز شریف صاحب جب بات کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، میں کہاں سے بول رہا ہوں، میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں، کیا بات میں نے کہہ دی ہے۔ ایسے ہی اول فال وہ کہتے رہتے ہیں۔ ایسے بندے کو پہلے وزیر اعظم بنایا گیا تو ان کی اصل اہلیت صلاحیت سامنے آ گئی ایک بار، پھر ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے، تو وہ کس کے لیے کام کریں گے۔ بہرحال ان کے سر پر پکڑ کر ہما کو بٹھا دیا گیا۔ تو شہباز شریف صاحب پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں۔ وہ جو کریں گے وہ سیاہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ان کو ایک دفعہ آزما لیا گیا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی کی، وہ نہ تو دھنسی ہے نہ پھنسی ہے، کھوبے میں کھڑی ہے، بالکل کھڑی ہے۔ اس کو آگے چلایا جا سکتا ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اس گاڑی کو اس کھوبے سے نکالا جا سکتا ہے۔ اگر یہ گاڑی کھوبے سے نکل کے پٹڑی پر آ جاتی ہے تو پھر پاکستان میں واقعی جمہوریت کی اثر روح کے مطابق کار فرمائی ہوگی جو اس کی ضرورت ہے۔ اگر ایسے ہی گاڑی کو وہیں پہ دھکا سٹارٹ بھی وہ نہیں ہوتی، اس کو وہیں پہ پھنسائے رکھا جاتا ہے، تو پھر پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے امن کا، عوام کے ریلیف کا سمجھنے کے بیڑا غرق ہے۔ کرنا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ عمران خان کو جو مینڈیٹ عوام کی طرف سے ملا ہے، یا تو پھر آپ یہ کہہ لیتے کہ ایسا کچھ کرتے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، یہ تحریک انصاف 1-2 دن کا احتجاج کر کے خاموش ہو جاتی، لیکن ایسا کیا گیا کہ سب کو پتہ چل گیا کہ طارق فضل چودھری وہ کیسے جیتا، خواجہ آصف کیسے جیتا، فلاں کیسے جیتا، فلاں کیسے جیتا، اور پھر رانا ثناء اللہ ان کی طرح کیوں نہیں جیتا، اور پھر جاوید لطیف انہی کی طرح جس طرح سے دیگر خواجہ آصف وغیرہ جیتے، وہ اس طرح سے خرم دستگیر وہ کیوں نہیں جیتا، یہ بھی کچھ لوگوں کو شاید پتہ ہے۔ بہرحال آپ نے یہ سارا کچھ کیا، اگر تو کسی کو پتہ نہ چلتا تو تحریک انصاف چند دن احتجاج کر کے خاموش ہو جاتی، لیکن اب تحریک انصاف خاموش ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تحریک انصاف سے آپ اتنے بڑے دل گردے کی توقع نہ رکھیں کہ وہ جمہوریت کی گاڑی کو چلانے کے لیے، رواں دوا رکھنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گی۔ اگر یہ عوام تک خبر نہ پہنچتی، وہ بھی شکوک و شبہات کا شکار ہوتی۔ اب تو بالکل واضح ہے کہ ان کا مینڈیٹ کس طرح سے چوری کیا گیا ہے، تو وہ کیسے خاموش بیٹھے گی۔ تو انتخابات کے بعد جس امن کی، جس سلامتی کی، جس استحکام کی توقع تھی وہ کہیں نظر نہیں آتا، تو حالات مزید دگرگوں ہوں گے۔ پنجاب میں اپوزیشن مضبوط ہے، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور مرکز میں بھی اپوزیشن جتنی زیادہ مضبوط ہے، شہباز شریف کو، بلاول بھٹو زرداری کو پتہ لگ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ نور عالم وہاں پہ ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، راجہ ریاض وہاں پہ ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، وہاں پہ عمران خان کے یہ عقاب بیٹھے ہیں، عمران خان کے یہ شکرے بیٹھے ہیں، وہ کیسے پارلیمنٹ کو چلنے دیں گے؟ حالانکہ وہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن وہ راجہ ریاض کی طرح، نور عالم کی طرح اور دیگر باقی جو بھی ان کے ساتھ لوٹے مل گئے تھے، جنہوں نے اپنی ہمدردیاں بدلی، جنہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ
غداری کی، بے وفائی کی، وہ چلے گئے۔ اب جینون تحریک انصاف والے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ کس طرح سے خاموش کروائیں گے؟ وہ خاموش نہیں ہوں گے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ استحکام چاہتے ہیں، جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں، عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، تو پھر لامحالہ آپ کی خواہشات کے برعکس بھی تحریک انصاف کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ کیسے؟ یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ جو آج کے مقتدر حلقے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاکستان کی اصل میں زمام اقتدار ہے، جو اقتدار کسی سے چھیننے، کسی کو چھین کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو پاکستان کا بھی احساس ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ احساس کب ان پر حاوی ہوتا ہے اور پھر وہ درست فیصلہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو باقی اگر کسی کی یہ کوشش ہے، اگر کسی کی یہ خواہش ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، اگر کوئی یہ کر کے دکھانا چاہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب 5 سال مکمل کر لیں، یا یہ جو پارٹیاں مل کے بیٹھی ہیں 5 سال مکمل کر لیں، 5 سال مکمل کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ 5 سال مکمل ہو سکتے ہیں، لیکن گھسیٹ کر، دھروک کر، کھینچ کر، اس طرح سے اس سے فائدہ نہ پاکستان کا ہوگا، نہ عوام کا ہوگا، نہ ملک کا ہوگا، نہ قوم کا ہوگا، کسی کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بلنڈر کیا گیا ہے، یہ جو غلطی کی گئی ہے، اس کو جتنا جلد سدھار لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے۔ تو ہماری پھر ان اداروں سے درخواست ہوگی، ان لوگوں سے بھی ہماری بینتی ہوگی جو پاکستان کے معاملات کو سیدھا رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، کہ وہ پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ عمران خان کو اقتدار بھی شک نہ دیں، لیکن ان کی پارٹی کو جو ان کا حق بنتا ہے، جو چھینا گیا ہے، اور سارے کے سارے اس رائے سے متفق بھی ہیں۔ تو باقی ہم نے بات کی کہ کس طرح سے فلاں کو جتوایا گیا، وہ سارے جیت کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بے ضمیر ہو، جو اپنے ضمیر کو سلا کر وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا ہو، ایک یا دو۔ وہ بندہ ایک تو خواجہ آصف ہو سکتا ہے، جس کو اپنے ضمیر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے حلقے کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ موروثی طور پر، یہ آبائی طور پر ایسے ہی جیتتے آئے ہیں۔ باقی جتنے جیتے ہیں، طارق فضل ہیں، اعجاز الحق ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جن کو جتوایا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جیت کر پارلیمنٹ میں چلے جانا ان کی اسی طرح سے مجبوری ہو، جیسی عثمان بزدار کی تحریک انصاف کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے جانے کی، اور ابرار الحق کی اپنی سیاست کو تیاگ کر غیر سیاسی ہونے کی۔ ان کے سامنے بہت بڑا سوال تھا کہ ایک طرف تمہاری عزت ہے اور دوسری طرف تمہاری پارٹی اور سیاست ہے۔ ابرار الحق کی طرف سے اپنی عزت قائم رکھنے کو ترجیح دی گئی، اسی طرح سے بزدار کی طرف سے بھی اپنی عزت کو ترجیح دی گئی۔ انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ دی اور ابرار الحق نے سیاست چھوڑ دی۔ تو یہی سوال ہو سکتا ہے کہ طارق فضل کے سامنے بھی رکھا گیا ہو، اعجاز الحق کے سامنے بھی موجود ہو، باقی جتنے بھی جیت کر وہاں پہ بٹھائے گئے ہیں، شہباز شریف کے سامنے بھی یہی سوال ہو، مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے بھی یہی سوال ہو، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہو کہ حضور ٹھیک ہے، ہم جیتنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔